बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप फैजान रिजवी न्यूज़ देख रहे हैं। आज जुमा 2 मई है और हम बात कर रहे हैं मशरिक़ वस्ता की सूरत हाल, गज़ा, शाम, यमन और ईरान से कुछ बहुत इंपॉर्टेंट खबरें आपके सामने रखूंगा। और बहुत दिनों के बाद हमारी मशरिक़ वस्ता की सूरत हाल पर बात हो रही है और इस दौरान आपके बहुत सारे कॉमेंट्स भी मुझे रिसीव हुए कि मशरिक़ वस्ता की सूरत हाल पर बात किया करें और फ़लस्तीन की आज़ादी की जंग पर ज़रूर बात किया करें। ऐसा नहीं है कि हम फ़लस्तीन की आज़ादी की जंग पर बात नहीं कर रहे या फिर गज़ा के मासूम फ़लस्तीनियों के लिए आवाज़ नहीं उठा रहे। व्हाट्सएप चैनल पर आप में से कुछ व्यूअर्स व्हाट्सएप चैनल को जिन्होंने फॉलो कर रखा है उन्हें मालूम है कि व्हाट्सएप चैनल के ऊपर ऑलमोस्ट डेली हमारी मशरिक़ वस्ता की सूरत हाल पर, गज़ा की सूरत हाल पर बात होती है और वहाँ पर मैं तवातर के साथ, यहाँ पर तो चंद घंटों के बाद आपको वीडियो मिलती है, वहाँ पर तो यूं ही खबर आती है तो मैं व्हाट्सएप चैनल के ऊपर वो खबर जो है वो विद वीडियो शेयर कर देता हूँ। आप में से बहुत सारे व्यूवर्स पूछते भी हैं व्हाट्सएप चैनल का लिंक नहीं मिलता, तो मैं आपको लिंक का बता दूंगा क्योंकि अभी तक जो है वो टिक नहीं मिला। व्हाट्सएप चैनल जो है वो सर्च में नहीं है और बनाया सिर्फ इसी मकसद के लिए था जब हमारे 2 चैनल्स जो हैं वो फ़लस्तीन की आज़ादी की जंग की वजह से बंद किए गए थे। तो यहाँ पर मैं वो वाली वीडियोज़ आपके साथ, कुछ वीडियोज़ ऐसी हैं जो मैं आपके साथ यहाँ पर शेयर नहीं कर सकता पॉलिसी रेस्ट्रिक्शंस की वजह से। तो इसलिए हमने वो व्हाट्सएप चैनल बनाया था जिसका लिंक आपको, जब आप गूगल के ऊपर लिखेंगे फैज़ान रिजवी व्हाट्सएप चैनल लिंक या फिर फैज़ान रिजवी व्हाट्सएप ग्रुप लिंक, तो आपको ये जो वीडियो है वो वहाँ पर ये वाली वीडियो आपको नज़र आएगी सर्च के अंदर। आपने इस वीडियो को क्लिक करना है। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कई जगह पर जो व्हाट्सएप चैनल का लिंक है वो आपको मिल जाएगा। फिर इसी वीडियो के पहले कमेंट के अंदर भी आपको व्हाट्सएप चैनल का लिंक मिल जाएगा। अब आप ये सोच रहे होंगे कि यहाँ पर क्यों नहीं दे रहे, इस वीडियो के कमेंट्स बॉक्स में पिन कर दें, व्हाट्सएप चैनल का लिंक सिंपल है। तो यहाँ पर पॉलिसी रेस्ट्रिक्शंस की वजह से यहाँ पर मैं आपको वो लिंक नहीं दे सकता। जिस चैनल का मैं आपको हवाला दे रहा हूँ कि उस वीडियो के अंदर आपको लिंक मिल जाएगा, तो वो चैनल ऑलरेडी बंद किया जा चुका है यूट्यूब की जानिब से। तो वहाँ पर जाकर आपने उस लिंक को क्लिक करना है, व्यू चैनल पर क्लिक करना है और व्हाट्सएप चैनल को फॉलो करके आपने उसके अंदर ये वीडियोज़ देखनी है कि गज़ा के अंदर इस वक्त क्या सूरत हाल है, इसराइल के अंदर इस वक्त क्या सूरत हाल है। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 22 मज़ीद शहादतें गज़ा की पट्टी के अंदर रिपोर्ट हुई हैं, लेकिन हमास के मुजाहिदीन की जानिब से अब जवाब भी दिया जा रहा है और अल्लाह ताला की मदद भी गज़ा के मासूम फ़लस्तीनियों को अब मिलने लगी है क्योंकि इसराइल आग की लपेट में है। 2 रोज़ से इसराइल के अंदर कैलिफोर्निया तर्ज की जो आग है वो इसराइल के अंदर लग चुकी है, इसराइल को अपनी लपेट में ले लिया। इसराइल के वज़ीर आज़म नेतन्याहू ने जो दीगर ममालिक हैं जैसे इटली है, ग्रीस है, साइप्रस है, इनको मदद के लिए बुला लिया था। इनकी टीमें जो हैं वो मदद के लिए पहुंच गई और आग पर काबू पा लिया। लेकिन आज भी अब से कुछ घंटों कबल, इस वक्त जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं तो मैं खबर पढ़ रहा था टाइम्स ऑफ इजराइल पर कि एक और मकाम पर भी जो आग है वो भड़क चुकी है और फिर से जो इसराइली अथॉरिटीज़ हैं, जो नेतन्याहू है, मदद की दरख्वास्त की है। जो पड़ोसी ममालिक हैं इटली जैसे, ग्रीस और साइप्रस जैसे या फिर यूरोपियन कंट्रीज से ये कहा है और अरब कंट्रीज से कि हमारी मदद करो इस आग को बुझाने में, जो कि यरूशलेम तक भी पहुंच चुकी है। वो वीडियोस आप जाकर देखेंगे तो आपको नजर आएगा कि किस लेवल की आग है। अच्छा, सबसे पहले जब नेतन्याहू ने ये मदद की अपील की तो सबसे पहले मदद कहां से आई मैं आपको बता दूं। महमूद अब्बास जो फ़लस्तीनियन अथॉरिटी के प्रेसिडेंट हैं, इन्होंने सबसे पहले कहा कि जनाब हम टीमें भेजें, हम अपनी बंदे भेजें, हम रेस्क्यू को भेजते हैं और वो सबसे पहले जो है वो आग बुझा देगा अगर आप इजाज़त देंगे, बराए मेहरबानी। अब महमूद अब्बास की जानिब से ये जानते हुए भी कि जो इसराइली अथॉरिटीज़ हैं, मैं आपको बता दूं कि आग लगने की वजह किसको करार दे रहे हैं, आग लगने की वजह ये करार दे रहे हैं हमास को, कि हमास की जानिब से, इनकी जानिब से कुछ इस तरह के इश्तिहारात वगैरह, इस तरह के मैसेजेस वगैरह, इस तरह के कार्ड्स वगैरह इनकी जानिब से इनके मीडिया के ऊपर दिखाए गए कि ये देखो क्या लिखा हुआ है कि हमास के मुजाहिदीन ने फ़लस्तीनियों को ये कहा कि तुमने कुछ नहीं करना, तुमने सिर्फ झाड़ियों को तीली दिखा देनी है, बाकी काम जो है वो आग खुद कर देगी। तो इनकी जानिब से ये जो इल्ज़ामात हैं ये हमास पर लगाए जा रहे हैं। तो इसराइली अथॉरिटीज़ हैं, जो इसराइल का वज़ीर दिफा है, जो इसराइल का वज़ीर आज़म है, इसने हमास पर इल्ज़ाम लगाया कि हमास के जो लोग हैं, फ़लस्तीनी जो हैं, वो झाड़ियों को तीलियां दिखा रहे हैं। और दूसरा जो आतिशगीर गुब्बारे हैं वो भी गज़ा की पट्टी से इन्होंने कहा कि आकर झाड़ियों के अंदर गिरे, जिसकी वजह से ये आग जो है वो इतनी ज़्यादा फैल गई। अब ये जानते हुए भी महमूद अब्बास की जानिब से ये कहा गया कि मैं मदद भेजता हूँ।
اچھا، اگلی جو بات میں آپ کو بتانے لگا ہوں محمود عباس کی، تو آپ کو یہ بات بھی اس کی کچھ نہیں لگے گی۔ محمود عباس نے کہا کہ کتے کے بچے اسرائیلی قیدیوں کو نہیں چھوڑ رہے۔ یہ حماس کے حوالے سے محمود عباس کی سٹیٹمنٹ جو ہے وہ آپ کو انٹرنیشنل میڈیا کے اوپر بھی مل جائے گی۔ یہی الفاظ اس نے استعمال کیے کہ کتے کے بچے اسرائیلی قیدیوں کو نہیں چھوڑ رہے، جس کی وجہ سے غزہ کی پٹی کے اندر یہ مظالم ہیں کہ بہت زیادہ بڑھ چکے ہیں۔ محمود عباس نے اس طرح سے کہا، اور یہ کہا کہ جو بچے بھوکے مر رہے ہیں یا جو ایڈ کے ٹرکس کو روکا گیا یا جو بمباری کی جا رہی ہے، تو یہ صرف اس وجہ سے کی جا رہی ہے کہ حماس کے مجاہدین کی جانب سے اسرائیلی قیدیوں کو رہا نہیں کیا جا رہا۔ اچھا، اگر آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ حماس کے مجاہدین کی جانب سے قیدی رہا کر دیے جائیں گے تو یہ آپ کو کوئی میڈل وغیرہ دے دیں گے، آپ کو تاج وغیرہ پہنا دیا جائے گا نیتن یاہو کی جانب سے یا ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے، تو آپ اپنے ارد گرد ذرا نظر دوڑا کر دیکھیں۔ جو لبنان کا صدر ہے، جو نیا صدر ہے لبنان کا، جوزف اون، کیا اس کے سر پر آپ کو تاج نظر آتا ہے؟ کیا اس کو کوئی میڈل وغیرہ دیا گیا نیتن یاہو کی جانب سے؟ حزب اللہ کے خلاف کارروائیوں کے انعام میں اس کے ساتھ کیا کیا جا رہا ہے؟ بیروت پر دھماکے کیے جا رہے ہیں، بم برسائے جا رہے ہیں۔ جنوبی لبنان میں ان کی فوجیں آج تک موجود ہیں، اور یہ جو جوزف اون ہے یہ منتیں کر رہا ہے، ہاتھ باندھ رہا ہے، لیکن کوئی نہیں سن رہا اس کی، کیونکہ بہت کمزور ہو گیا لبنان جو ہے وہ حزب اللہ کے خلاف کارروائیوں کی وجہ سے، ایک طرف اسرائیل کی جانب سے، دوسری جانب لبنان کی حکومت کی جانب سے حزب اللہ کے خلاف جو کارروائیاں کی گئی، تو پھر جو لبنان ہے وہ اور زیادہ ویک ہو گیا، اور پھر یہ اس ویک لبنان کا اور زیادہ فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ پھر شام کو دیکھ لیں، آج کی خبر میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ جو شام کا پریزیڈنشل پیلس ہے، جو صدارتی محل ہے جہاں پر آج کل ابو محمد الجولانی جو ہیں وہ رہتے ہیں، تو یہ شام میں صدارتی محل جو ہے وہ دھماکوں سے لرز گیا۔ اسرائیل کی بمباری رپورٹ ہوئی، اس صدارتی محل سے چند فیٹس کے فاصلے پر اسرائیل نے بم گرائے، اور پھر اسرائیل نے ایک میسج جاری کیا جس میں ابو محمد الجولانی، احمد الشرا کو مخاطب کرتے ہوئے نیتن یاہو نے اور اس کے وزیر دفاع نے یہ کہا کہ یہ ایک میسج تھا تمہارے لیے، یہ جو بم ہیں یہ چند فیٹس آگے بھی گر سکتے تھے، یعنی کہ تمہارے صدارتی محل کو بھی ہم اڑا سکتے تھے اور اڑا دیں گے۔ اگر تم نے اپنی حرکتیں بند نہ کی تو ہم تمہارے صدارتی محل کو بھی اڑا دیں گے۔ تو یہ انعام ملتا ہے۔ جس طرح کی باتیں آپ کر رہے ہیں کہ قیدی رہا کر دو، قیدی رہا کر دو، قیدی رہا کیے جانے کے بعد کیا گارنٹی ہے کہ یہ فلسطین کے مسلمانوں کو ان کی سرزمین سے نہیں نکالیں گے؟ تو یہ محمود عباس کو اس طرح کے سخت الفاظ استعمال کرنے سے پہلے 100 دفعہ نہیں بلکہ 1 کروڑ مرتبہ سوچنے کی ضرورت ہے کہ آپ اگر اس طرح کا بیان دے رہے ہیں تو آگے فیوچر پلان آپ کا کیا ہے؟ کیا آپ کو کوئی انعام دے دیا جائے گا؟ آپ کے سامنے کوئی اس طرح کی مثال ہے؟ اچھا، شام کا میں آپ کو بتا دوں کہ ابو محمد الجولانی کو یہ جو نیتن یاہو ہے یا پھر اس کا وزیر دفاع ہے، اس کی جانب سے کیوں وارننگز دی جا رہی ہیں، کیوں یہ بمباری کی جا رہی ہے، جو صدارتی محل ہے اس کے اتنے قریب کیوں بم گرائے جا رہے ہیں، اس کی وجہ میں آپ کو بتا دوں۔ شام کے اندر 3-4 روز ہو گئے ہیں کہ بہت زیادہ لڑائی رپورٹ ہو رہی ہے۔ لڑائی کس کی ہے؟ جو احمد الشرا کی فورسز ہیں ان کی لڑائی چل رہی ہے دروز کمیونٹی کے ساتھ۔ اب یہ دروز کمیونٹی میں آپ کو بتا دوں کہ یہ ہے کیا۔ ایک تو اہل تشیع ہیں، اثنا عشری شیعہ ہیں، ایک تو وہ ہیں، پھر زیدیہ ہیں۔ زیدیہ آپ کو مل جائیں گے یمن کے اندر، جو حوثی مجاہدین ہیں ان کا فرقہ جو ہے وہ زیدیہ ہے۔ پھر اسماعیلی جنہیں آغا خانی بھی آپ کہتے ہیں، آج کل اسماعیلیوں کے 50ویں جو امام ہیں وہ ہیں پرنس رحیم آغا خان۔ آغا خان کے بعد پرنس کریم آغا خان کے بعد پرنس رحیم آغا خان جو ہیں یہ 50ویں امام، یہ جو آغا خانی ہیں جو اسماعیلی ہیں ان کے یہ 50ویں امام ہیں۔ اچھا، آغا خانیوں کے اسماعیلیوں کے جو 16ویں امام تھے مستنصر باللہ، یہاں سے بھی ایک فرقہ نکل آیا تھا اسماعیلیوں میں سے، ایک اور فرقہ نکل آیا تھا جن کو کہا جاتا ہے دروز۔ اب یہ جو دروز ہے میں آپ کو بتا دوں کہ یہ مسلمان تو نہیں ہیں، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آقائے دو جہاں کو یہ نہیں مانتے، اس طرح سے ان کی رسپیکٹ نہیں کرتے، ان کو آخری نبی نہیں مانتے، ان کے کچھ اور ہی کچھ بلیفز ہیں۔ اب یہ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ کو بھی نہیں مانتے، بلکہ یہ کہتے ہیں کہ جی سچ بولو، دوسروں کے ساتھ اچھا سلوک کرو، اخلاقیات اچھی ہونی چاہیے، کوئی بھی مذہب ہو، کوئی بھی فرقہ ہو، اس کے ساتھ آپ نے اچھا رہنا ہے، پرامن طریقے سے رہنا ہے، یعنی کہ انہوں نے اپنا ہی ایک دین جو ہے وہ انہوں نے بنا رکھا ہے۔ اب ان کی جانب سے یہ جو دروز کمیونٹی ہے یہ آپ کو ان علاقوں کے اندر مل جائے گی، شام کے اندر، لبنان کے اندر، اسرائیل کے اندر۔ تو ان کی ایک آڈیو جو ہے وہ لیک ہوئی،
اور اس آڈیو کے اندر یہ عقائد و جہاں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں ان کی جانب سے گستاخی کی جا رہی تھی، جو شام کی سنی کمیونٹی ہے ان سے برداشت نہیں ہوئی، ظاہر ہے کہ اس سے برداشت ہوگی، اور پھر یہاں پر ایک لڑائی شروع ہو گئی۔ لڑائی جو ہے وہ اتنی بڑی کہ 56 سے زیادہ، میں آپ کو بتا دوں کہ دونوں اطراف، کنفرم نہیں کیا جا سکتا کس کی سائیڈ پر کتنے جاں بحق ہوئے ہیں، بہرحال 56 رپورٹ کیا جا رہا ہے انٹرنیشنل میڈیا کے اوپر کہ احمد الشرع کی فورسز بھی درمیان میں آ گئیں، دروز کمیونٹی کے فائٹرز بھی درمیان میں آ گئے، اور یہ جو آڈیو لیک والی لڑائی ہے یہ اتنی بڑھ گئی کہ 56 سے زیادہ یہاں پر رپورٹ کیا جا رہا ہے کہ 56 سے زیادہ لوگ مارے بھی جا چکے ہیں، اور ابھی بھی یہ لڑائی جاری تھی کہ درمیان میں اسرائیل آ گیا۔ اسرائیل آیا دروز کمیونٹی کو بچانے کے لیے۔ اسرائیل کی جانب سے احمد الشرع کیا جو صدارتی محل ہے اس کے قریب بمباری کی گئی۔ پھر اسرائیل نے یہ میسج دیا کہ جی اگر دروز کمیونٹی کو ٹارگٹ کرنے سے تم باز نہ آئے تو یہ جو بم ہیں یہ تمہارے صدارتی محل یا پھر تمہارے سر کے اوپر بھی جا کر لگ سکتے ہیں۔ دروز کمیونٹی کے جو رہنما ہیں انہوں نے نیتن یاہو سے ملاقات کی اور نیتن یاہو کا شکریہ ادا کیا کہ آپ کا بہت شکریہ کہ آپ ہمیں بچانے کے لیے آ گئے، اور آگے سے احمد الشرع کی جانب سے یا پھر ترکیہ کی جانب سے اسی طرح کی ریکویسٹنگ جو لینگویج ہے وہ استعمال کی جا رہی ہے، اور امریکہ سے مطالبہ کیا جا رہا ہے کہ اسرائیل کو سمجھاؤ اور ہم تو پرامن سیریا کے لیے کوشاں ہیں۔ آگے سے اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کی ترجمان کا کیا بیان سامنے آیا جب یہ سوالات کیے گئے تو انہوں نے کیا جواب دیا، یہ سنیں اس کے بعد بات کرتے ہیں۔ That would kind of ruin the point of them. We continue, though, we can tell you, to urge the interim authorities to choose policies that reinforce stability for Syria's citizens, assure peace with Syria's neighbors, develop Syria's economy, and result in good faith cooperation with the international community. And any future normalization of relations or lifting of sanctions, as an example, which we are asked a lot at this podium, will depend on the interim authorities' actions and positive response to the specific confidence-building measures we have communicated. And those are that they should fully renounce and suppress terrorism, exclude and remove foreign terrorist fighters from any official roles, prevent Iran and its proxies from exploiting Syrian territory, continue taking steps to verifiably destroy Assad's chemical weapons, assist in the recovery of U.S. and other citizens who have been disappeared in Syria, and ensure the security and freedoms of Syria's religious and ethnic minorities. گفتگو آپ نے سنی اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کی ترجمان کی، جنہوں نے ایک لمبی چوڑی سی فہرست نکال کر احمد الشرع کے سامنے رکھ دی کہ یہ بھی نہیں کرنا، یہ بھی نہیں کرنا، وہ بھی نہیں کرنا، وہ بھی نہیں کرنا، یہ ساری شرائط اگر تمہاری جانب سے ان ساری شرائط پر عمل کیا جائے گا تو اس کے بدلے میں ہم کچھ سینکشنز جو ہیں وہ تمہارے اوپر سے ہٹا دیں گے۔ تو یہ انعام ملتا ہے آپس میں لڑنے کا، جب شیعہ سنی یا پھر مسلمان آپس میں لڑتے ہیں تو اس طرح سے انعام دیا جاتا ہے ان طاقتوں کی جانب سے جو کہ متحد ہیں۔ نہ صرف یہ اسرائیل اور امریکہ متحد ہیں، بلکہ میں آپ کو بتا دوں کہ امریکہ اور برطانیہ، آپ کو معلوم ہے کہ ٹیرفز کو لے کر یا پھر یوکرین جنگ کو لے کر دیگر معاملات کو لے کر امریکہ اور برطانیہ کی آج کل کوئی دوستی یاری اچھی نہیں چل رہی۔ پھر نیٹو کی پالیسی کو لے کر بھی ان کے درمیان اختلافات ہیں، لیکن مسلمانوں کے خلاف یہ متحد ہیں۔ جب یمن کے حوثی مجاہدین کو امریکہ اکیلے ٹیکل نہیں کر سکا، آئے دن اس کے ڈرونز بھی مارے جا رہے ہیں، آئے روز اس کے جو F-18 طیارے ہیں وہ بھی دوڑ لگاتے ہوئے رپورٹ ہوا، ایک رپورٹ کے اندر سامنے آیا جو کہ بعد میں کنفرم بھی ہو گیا کہ اس کا ایئر کرافٹ کیریئر حوثی میزائلوں سے ڈر کے دوڑ لگا رہا تھا، اور اس ایئر کرافٹ کیریئر کے اوپر جو F-18 طیارہ تھا وہ پھسل کر جا کر ریڈ سی کے اندر گر گیا۔ اب اس سے بڑی بے عزتی امریکہ کی بھلا کیا ہوگی کہ برطانیہ کو امریکہ نے کہا کہ آجا یار دونوں مل کر بمباری کرتے ہیں، اور برطانیہ اور امریکہ اختلافات کے باوجود مسلمانوں کے خلاف متحد ہیں، اور یہاں پر مسلمانوں کو آپس میں لڑنے سے فرصت نہیں مل رہی۔ حوثی مجاہدین جو ہیں وہ اکیلے میدان میں ہیں، اور اکیلے حوثی مجاہدین میں آپ کو بتا دوں کہ مقابلہ بھی کر رہے ہیں ان امریکہ اور برطانیہ جیسی طاقتوں کا۔ اب ان کی جانب سے نہ صرف یہ جوائنٹ آپریشن بلکہ انہوں نے ایران کے خلاف جو ہے کچھ پابندیوں کا اعلان ان کی جانب سے کیا گیا۔ امریکہ کی جانب سے کس وقت میں اعلان کر رہے ہیں پابندیوں کا؟ جب امریکہ اور ایران کے آپ کو معلوم ہے کہ مذاکرات چل رہے ہیں، اور ان مذاکرات کا چوتھا دور جو کہ کل ہونے والا تھا اٹلی کے اندر، اس کو ملتوی کر دیا گیا۔ اب اس کو ملتوی کرنے کی بہت ساری ریزن سامنے آ رہی ہیں انٹرنیشنل میڈیا کے اوپر
کہ یہ امریکہ نے پابندیاں لگا دی تو ایران جو ہے وہ ناراض ہو گیا، کیونکہ ایران نے یہ شرط رکھی تھی کہ میکسیمم پریشر کے انڈر یا پھر یہ جو پابندیاں وغیرہ ہیں اس کے انڈر ہم آپ کے ساتھ مذاکرات کی میز پر نہیں بیٹھیں گے۔ ایک تو یہ وجہ بھی ہو سکتی ہے، دوسری وجہ امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا تھا کہ 2 آپشنز ہیں، یا تو اپنے جوہری پروگرام کو ڈسمینٹل کر دو ورنہ پھر ہم تمہارے اوپر بمباری کریں گے۔ اور اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کی ترجمان کا جس طرح کا بیان سامنے آیا اس سوال پر کہ جی مذاکرات کو ملتوی کیوں کیا گیا، کیا ایسا تو نہیں ہے کہ یہ مذاکرات پھر ہوں گے ہی نہیں، تو اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کی ترجمان نے کیا جواب دیا یہ سنیں، اس کے بعد بات کرتے ہیں۔ This is what I can say about Iran, is that the United States was never confirmed to be participating in a 4th round of talks with Iran, which people had believed were Saturday in Rome, despite what there had been some reports. The timing and the venue had yet to be confirmed. I think, again, I would say this is a fluid situation, and I'm obviously saying things to you that are somewhat indistinct, but we expect another round of talks that will take place in the near future. So those details, that's what I have here, that's what I can tell you. گفتگو آپ نے سنی اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کی ترجمان کی، جنہوں نے صحافی کے سوال پر جواب دیا کہ مذاکرات کا چوتھا دور تو کبھی طے ہی نہیں ہوا تھا، امریکہ نے تو کنفرم ہی نہیں کیا تھا، عمان نے تو کنفرم کیا تھا۔ عمان جو کہ میڈیٹر ہے، اگر آپ اس کو کچھ سمجھتے ہیں میڈیٹر وغیرہ، کیونکہ امریکہ تو آپ کو معلوم ہے کہ کسی کو کچھ نہیں سمجھتا سوائے اپنے، ڈونلڈ ٹرمپ کسی کو کچھ نہیں سمجھتا، تو عمان کی جانب سے یہ چوتھا دور طے کیا گیا تھا، 3 مئی کو چوتھا دور ہونا تھا۔ اب عمان کی جانب سے بیان سامنے آیا کہ جی ملتوی کر دیا گیا ہے چوتھا دور، اور لاجسٹیکل ریزنز ہیں عمان کے مطابق کہ یہ چوتھا دور جو ہے وہ ملتوی کیا گیا۔ اب یہ ملتوی کیا گیا ہے یا پھر یہ مذاکرات جو ہیں وہ منسوخ کر دیے جائیں گے، کوئی ڈیڈ لاک بہت بڑا آ گیا، تو اسرائیل کو ایسا نہیں لگتا، بلکہ اسرائیل آج یہ رپورٹ کر رہا ہے کہ ایران اور امریکہ JCPOA2 کو سائن کرنے کے بہت قریب ہیں، اور بالکل JCPOA جیسا اسرائیل کی رپورٹ کے مطابق، اور یہ رائٹرز نے بیسیکلی رپورٹ کیا کہ ایران اور امریکہ جو ہیں وہ JCPOA2 سائن کریں گے آنے والے دنوں میں۔ اٹلی کے اندر یہ مذاکرات جو کہ ملتوی کیے گئے ہیں، منسوخ نہیں ہوئے، یہ رائٹرز کی رپورٹ کے مطابق، اور یہ جو JCPOA2 ہے یہ بہت قریب ہے۔ اب دیکھیں گے کہ کیا ایران اور امریکہ کے یہ مذاکرات جو ملتوی ہوئے ہیں اس کے پیچھے اصل وجہ ہے کیا کوئی ڈیڈ لاک ہے، ایران اور امریکہ کے درمیان کوئی اختلاف ہے کہ یہ مذاکرات جو ہیں وہ ملتوی ہوئے ہیں، یا پھر وہی ریزن ہے جو عمان کی جانب سے بتائی گئی کہ جی کوئی ٹینشن کی بات نہیں ہے، صرف لاجسٹیکل ریزنز ہیں، اور آنے والے چند دنوں میں اٹلی کے اندر یہ مذاکرات کا جو چوتھا دور ہے وہ بحال بھی کر دیا جائے گا۔ ڈیٹ ابھی تک کنفرم نہیں کی عمان نے، لیکن عمان جو ہے وہ بالکل کانفیڈنٹ ہے کہ یہ مذاکرات جو ہیں وہ لاجسٹیکل ریزنز کی وجہ سے ملتوی ہوئے ہیں، آنے والے دنوں میں بحال ہو جائیں گے۔ نہ صرف بحال ہوں گے بلکہ رائٹرز کی رپورٹ تو یہ کہہ رہی ہے کہ JCPOA2 بھی سائن کیا جا سکتا ہے، جس پر ایران اور امریکہ اتفاق کر چکے ہیں، اندر خانے اتفاق ہو چکا ہے۔ نظر رکھیں گے، آپ کو اپڈیٹس دیتا رہوں گا، اور جو بھی ویڈیوز ہیں آگ وغیرہ کی یا جن بھی چیزوں پر اس ویڈیو کے اندر ہماری بات ہوئی، تو ویڈیوز آپ کو واٹس ایپ چینل کے اوپر مل جائیں گی، وہاں پر جا کر آپ دیکھ سکتے ہیں۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔